सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। तो कराची के इलाके लांठी की गत्ता फैक्ट्री में लगने वाली आग ताहाल बेकाबू है। 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका, आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जावेद, अभी सूरत हाल क्या है यहाँ पर? कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी की गत्ते की फैक्ट्री में लगने वाली आग को 6 घंटे गुजर जाने के बाद भी आग बुझाने का ऑपरेशन जारी है। आग की शिद्दत जो है फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक तीसरे दर्जे की है और आग ने जो है वो गत्ते की फैक्ट्री अपनी मुलिका मजीद 2 फैक्ट्रियों को भी जो है वो अपनी लपेट में ले लिया, जिसमें एक फैक्ट्री के अंदर जो है वो रॉ मटेरियल प्लास्टिक था और एक के अंदर जो है वो लुंडे यानी कि इस्तेमाल शुदा पुराने कपड़े थे, उनका एक्सपोर्ट का काम था। इन तीनों फैक्ट्रियों के अंदर जो है वो आतिशज़दगी बड़ी इस वजह से कि तीनों मटीरियल जो है वो आग को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके बायस जो है वो जल्दी आग बढ़ी। फायर ब्रिगेड के तकरीबन 12 फायर ब्रिगेड के टेंडर और एक स्नाइकर की मदद से जो आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाए तो मुख्तलिफ खिड़कियों और दीवारों को जो है वो तोड़कर गिराकर जो आग बुझाने के लिए रास्ता बनाया गया और वहाँ से जो स्नाइकर और फायर ब्रिगेड की मदद से जो आग बुझाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जबकि गत्ते की जो फैक्ट्री जिस पर इब्तदाई तौर पर आग लगी थी, शॉर्ट सर्किट के बाद इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक यही मालूमात सामने आई है, उसकी बालाई छत के ऊपर 2 मजदूर मौजूद थे जिन्हें स्नाइकर की वजह से फायर ब्रिगेड के अमले ने जो है वो उनको बाहिफाजत और महफूज जो है वो नीचे उतार लिया है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद है, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मौजूद है, अपने फराइज की अंजामदही के लिए मौजूद है। अब भी 6 घंटे गुजर जाने के बावजूद जो ऑपरेशन जारी है, फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि ये बात कहना कबल अज़ वक्त होगा कि कब आग पर काबू पा लिया जाएगा। आग की शिद्दत ज़्यादा है, कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ वाटर बोर्ड की 20 से ज़ायद टैंकर जो है वो इनको पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वाटर टैंकर को पानी फायर टेंडर्स को दिया जा रहा है, उसके बाद जो है वो आग पर काबू पाने के लिए कोशिश की जा रही है। जावेद कायम खानी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दीगर मामलात की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। वकार मेहदी ने CEO के इलेक्ट्रिक को वज़ीर आज़म की ATM मशीन करार दे दिया, जबकि राशिद रब्बानी का कहना था कि इलेक्ट्रिक की फरोख्त में शामिल MQM खामोश तमाशाई बनी हुई है। इसी बारे में हसन अब्बास की रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी का के इलेक्ट्रिक के गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे में शरीक बड़ी तादाद में खवातीन वर्कर्स ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजम्मती नारे दर्ज थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वकार मेहदी का मुजाहरा से खिताब करते हुए कहना था कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जल्द हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा राशिद रब्बानी का कहना था कि कराची को अंधेरों में धकेल दिया गया, MQM खामोश तमाशाई बनी हुई है। दहशतगर्द लियारी नहीं है, दहशतगर्द 90 है जिसने पाकिस्तान के शहर की नुकसान पहुंचाया है, और ये बांगे दहर करने वाली बात है, छुपने वाली बात नहीं है। और आज जो दहशतगर्द है 90 के, वो हुक्मरान के साथ मजे लूट रहे हैं, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रहनुमाओं का कहना था कि PTI ने कराची की आवाम से किए गए किसी वादे को पूरा नहीं किया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा हसन अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। शहर कायद में डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की मनमानियां जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दूध 120 रुपए फी लीटर में फरोख्त हो रहा है। शहरी महंगे दामों दूध खरीदने पर मजबूर हैं। हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानियां। कमिश्नर कराची और दूध फरोशों में दूध की कीमत 94 रुपए तय पाने के बावजूद शहर में दूध 120 रुपए फी लीटर में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कमिश्नर कराची से माफिया के खिलाफ एक्शन का मुतालबा करते हुए कहना है कि इंतजामिया कार्रवाइयाँ करे, गरीब पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। दूध कितना महंगा हो गया, 20-25 रुपए महंगा हो गया, कहाँ पे गुजारा होगा? नहीं होगा। वहाँ पे तो खैर ज़्यादा ही बोझ पड़ रहा है, ऐसी बात कोई नहीं है, पर ये यहाँ पे रंग बिरंगे रेट हैं भाई, कोई कितने रुपए बेच रहा है, कोई कितने रुपए बेच रहा है। यहाँ पे बाप की जागीर समझा हुआ है, जिसका जो दिल चाह रहा है कराची है वो वही करी जा रहा है भाई। अब हर बंदे ने अपना रेट लगाया हुआ, कोई 110 120 भी है। अभी 120 रुपये किलो दूध मिल रहा है। अब पहले 50 में ये था गुजारा हो जाता था, 50 में भी ये है कि नाम बराबर दूध मिलता है। दूध के सरकारी नर्ख 94 रुपए फी लीटर मुकर्रर किए गए हैं, जबकि शहर में 26 रुपए इजाफी कीमत वसूल की जा रही है। शहरी अब भी इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयों के मुंतजर हैं। कैमरामैन शौकत अली के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची।
کچھ موسم کی بات کر لیتے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ ملیر، ماڈل کالونی، ایئرپورٹ کے اطراف اور گلشن حدید میں بوندا باندی ہوئی ہے۔ کراچی کے مختلف علاقے ہیں جہاں بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے، جس سے موسم خوشگوار ہوا ہے۔ ملیر، ماڈل کالونی، ایئرپورٹ کے طرف اور گلشن حدید میں بوندا باندی جاری ہے۔ مانیہ شکیل سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ مانیہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جس طریقے سے محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی تھی کہ رات گئے جو ہے وہ ہلکی بارش ہو سکتی ہے، تو کراچی کے مختلف علاقے جس میں گلشن حدید، قائد آباد، ملیر، کالا بورڈ اور ماڈل کالونی اور ایئرپورٹ کے اطراف کے ایسے علاقے موجود ہیں جس میں وقفے وقفے سے ہلکی بارش اور بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث موسم تو خوشگوار ہو گیا، ساتھ ساتھ سمندری ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ تو کراچی والوں کے لیے جو دن بھر تھوڑی سی گرم اور مرطوب موسم تھا، وہ شام کے بعد سے موسم خاصی بہتری کی طرف آنے لگا۔ سمندری ہواؤں کے ساتھ ساتھ کراچی میں بادلوں کے ڈیرے بھی ہیں اور صبح تک یہی سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ جی ٹھیک ہے مانیہ، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور لاہور کی بات کریں تو بارش سے موسم تو خوشگوار ہو گیا، لیکن سڑکوں اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اسی بارے میں جمال الدین جمالی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ شہر میں موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کا موسم جزوی ابر آلود رہنے اور مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ٹاؤن شپ، فیروزپور روڈ، گلبرگ اور ظہور الہی روڈ، ایف سی کالج سمیت دیگر علاقوں میں موسلادھار بارش کے باعث کنال روڈ پر ٹریفک جیم اور دیگر سڑکوں پر ٹریفک سست روی کا شکار رہی۔ بارش کے بعد سڑکوں اور شہر کے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ بارش کے باعث بجلی بھی غائب ہو گئی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بارش کے بعد متعلقہ محکموں کو فوری طور پر نکاسی آب کے انتظامات کرنے چاہیے تاکہ شہریوں کو پریشانی نہ ہو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ سندھ میں تمر کی پیداوار 2008 سے تقریباً 2 گنا ہو چکی ہے۔ سندھ نے سب سے زیادہ شجرکاری کے 3 عالمی ریکارڈز اپنے نام کیے ہیں۔ سندھ میں محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات ٹیم نے زبردست کام کیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ انہیں سندھ حکومت کے محکمہ جنگلی حیات اور محکمہ جنگلات کی ٹیم پر فخر ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ وہ ذاتی حیثیت سے سندھ حکومت کے عالمی ریکارڈ بنانے والے ایک ایونٹ میں شرکت بھی کر چکے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ سندھ میں تمر کی پیداوار 2008 سے تقریباً 2 گنا ہو چکی ہے۔ کراچی کے علاقے حسین آباد میں ایف آئی اے نے کارروائی کرتے ہوئے چاولوں کے کنٹینر سے ممنوعہ کیمیکل برآمد کر لیا۔ ممنوعہ کیمیکل کے 170 پیکٹس کو چاولوں کی بوریوں میں چھپایا گیا تھا، جن کی مالیت 5 لاکھ امریکی ڈالر سے زائد بنتی ہے۔ ممنوعہ سامان کو کراچی سے بیلجیم ایکسپورٹ کیا جانا تھا، تاہم ایف آئی اے نے کارروائی کی اور یہ ممنوعہ کیمیکل برآمد کر لیا۔ کراچی کا علاقہ حسین آباد ہے جہاں پر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ ممنوعہ کیمیکل کے 170 پیکٹس کو چاولوں کی بوریوں میں چھپایا گیا تھا، جن کی مالیت 5 لاکھ امریکی ڈالرز بنتی ہے۔ یہ ممنوعہ سامان کراچی سے بیلجیم ایکسپورٹ کیا جانا تھا، تاہم ایف آئی اے نے کارروائی کرتے ہوئے برآمد کر لیا۔ اور کوئٹہ سے خبر ہے جہاں کسٹم انٹیلیجنس نے سی آئی اے پولیس کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے 25 نان پیڈ لگژری گاڑیاں قبضے میں لے لی ہیں۔ قبضے میں لی گئی گاڑیوں کی مالیت 5 کروڑ 80 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ کوئٹہ میں کسٹمز انٹیلیجنس نے سی آئی اے پولیس کے ہمراہ یہ کارروائی کی ہے اور 25 نان پیڈ لگژری گاڑیاں اپنے قبضے میں لے لی ہیں۔ قبضے میں لی گئی ان گاڑیوں کی مالیت 5 کروڑ 80 لاکھ روپے ہے۔ یہ کارروائی کی گئی کسٹمز انٹیلیجنس اور سی آئی اے پولیس کی جانب سے اور 5 کروڑ 80 لاکھ مالیت کی گاڑیاں قبضے میں لے لی گئی ہیں۔
کراچی اور اسلام آباد کے شہریوں کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی فیس میں اضافہ اس حکومت کا بدترین فیصلہ ہے۔ جن کے گھر میں ٹی وی ہی نہیں، ان کا کیا قصور؟ کہتے ہیں کہ حکومت مہنگائی کو کم نہیں کر سکتی تو کم از کم اس میں مزید اضافہ کر کے شہریوں پر ظلم نہ ڈھایا جائے۔ چلنے کے قابل نہیں ہے۔ 35 روپے فیس تھی اس کا ٹیلی ویژن کی، تو اب انہوں نے 100 روپے کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ دوائیوں کے بھی 10% انہوں نے مہنگائی کر دی ہے۔ آٹا، چینی، دالیں وغیرہ سب چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے حکومت یہ چلنے کے قابل نہیں ہے آگے۔ جو چیز دیکھو مہنگی ہو رہی ہے، جس کو دیکھو مہنگا ہو رہا ہے۔ اب اس کی جو ٹی وی کی فیس بڑھا کے تو جو ایک غریب آدمی تھوڑی بہت کی وہ خبریں دیکھ لیتا، اب اس سے بھی محروم کر دیں اس کو۔ دوائیاں اتنی مہنگی، ہر چیز اتنی مہنگی کہ ہماری پہنچ سے باہر ہے۔ 35 روپے سے بڑھا کر 100 روپے کر دیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے زیادتی ہے کہ اگر آپ پہلے ایک چیز کو غلط کہتے رہے ہیں، بعد میں وہی چیز کر رہے ہیں، تو یہ ایک چیز غلط ہو جاتی ہے۔ سرکاری ملازمین کی بہبود کے لیے قائم ادارے فیڈرل امپلائیز بیناولنٹ اینڈ گروپ انشورنس فنڈز میں 14 افسر طویل عرصے سے ڈیپوٹیشن پر تعینات ہیں۔ ایسے تعیناتیاں مفادات کے حصول کے لیے ہوتی ہیں۔ ماہرین نے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ اسلام آباد سے بابر شہزاد کی رپورٹ دیکھیے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ماتحت ادارے فیڈرل امپلائیز بینوولنٹ اینڈ گروپ انشورنس فنڈز کے مینیجنگ ڈائریکٹر سمیت 14 افسر انتظامی عہدوں پر ڈیپوٹیشن پر تعینات ہیں۔ گریڈ 20 کے افسر محمد شاہد حسین بطور مینیجنگ ڈائریکٹر ڈیپوٹیشن پر تعینات ہیں، جبکہ دیگر افسران میں گریڈ 19 کے احسان الحق، حافظ محمد اسحاق، رانا نصرت عباس، شفیق احمد اور گریڈ 18 کے افسران میں ہیرا آصف، ڈپٹی ڈائریکٹر سید علی مغل، پرائیویٹ سیکرٹری ٹو ایم ڈی محمد توصیف، اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری ٹو ایم ڈی واجد علی، محبوب یوسف، اسسٹنٹ طاہر محمود، عامر حسین، سید جہانداد اور محمد رفیق شامل ہیں۔ جو لوگ ہیں جو سارے ہی ڈیپوٹیشن پہ آ گئے ہیں تو وہ اس ادارے کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے، اس ادارے کی سسٹینیبلٹی کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اس ادارے کا حصہ نہیں ہوتے۔ سرکاری امور کے ماہرین کے مطابق وفاقی اور صوبائی اداروں میں ڈیپوٹیشن پر افسران کی تعیناتی کی بڑی وجہ اکثر اوقات محض مفادات کے حصول کے لیے ہوتی ہے۔ ڈیپوٹیشنس جو ہے اس کا تو وہ گیا ہوا ہے اپنے اس چارم کے لیے جو اس کو اپنے پہلے کسی ادارے میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ فیڈرل امپلائیز بینوولنٹ اینڈ گروپ انشورنس فنڈز وفاقی ملازمین کے لیے تعلیم، صحت سمیت فلاحی اور پینشن کے منصوبوں کا کام کرتا ہے، جس کو بورڈ آف ٹرسٹیز کے ذریعے چلایا جاتا ہے، جس کے چیئرمین سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہوتے ہیں۔ کیمرامین وسیم ملک کے ساتھ بابر شہزاد، 24 نیوز، اسلام آباد۔ رورلز ایسوسی ایشن اسلام آباد کے عہدیداروں کے مطابق کورونا کے باعث دیہی علاقوں کے 30% سے زائد سکولز عملاً بند ہو چکے ہیں، باقی ماندہ انتہائی مشکل حالات سے دوچار ہیں۔ صورتحال بلال بریک کی رپورٹ میں دیکھیے۔ کرونا نے ہر شعبہ ہائے زندگی کی طرح پاکستان کے نظام تعلیم کو بھی دھچکا دیا ہے۔ گزشتہ 5 ماہ سے ملک بھر کی طرح وفاقی دارالحکومت کے دیہی اور شہری علاقوں میں سکول بند ہیں۔ دیہی علاقوں میں سکولوں کی تنظیم کے اساتذہ نے سکولز کھولنے اور تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ فیسیں نہ آنے کی وجہ سے ہم کرایہ دینے سے مجبور ہیں اور تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق 30% کے قریب پاکستان میں سکولز بند ہو چکے ہیں۔ ملک کے تمام شعبہ جات کھولے جا چکے ہیں، لہٰذا ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پرائیویٹ سکولز کو بھی SOPs کے تحت کھول دیں۔ اب 5واں مہینہ آ گیا ہے، پھر 2 مہینے کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پہلے ہی ہمارے 40% سیکٹر بند ہو چکا ہے وہاں ہم خاموش کیسے بیٹھے؟ سکولوں کے فرنیچر آنرز نے اٹھا کے باہر پھینک دیے ہیں اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ گورنمنٹ ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اسلام آباد کے دیہی اور مضافاتی علاقوں سے آئے اسکول اساتذہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام شعبہ جات عملاً کھل چکے ہیں، صرف تعلیمی ادارے بند ہیں۔ حکومت کی حکمت عملی مبہم ہے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل درآمد یقیناً حکومت کا اچھا اقدام ہے، تاہم 5 ماہ سے بندش کا شکار سکول سے ہونے والے تعلیمی نقصان اور اساتذہ کو درپیش مسائل بڑا چیلنج ہیں۔ کیمرامین غلام رسول کے ساتھ بلال ورد، 24 نیوز، اسلام آباد۔ اور کرونا وبا کی وجہ سے تعلیمی ادارے انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے قبائلی اضلاع کے طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے۔ قبائلی اضلاع میں انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے پر قبائلی علاقوں کے طلباء نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر احتجاج کیا۔ رپورٹ کریں گے گوہر محسود۔ قبائلی اضلاع سے تعلق رکھنے والے طلباء نے علاقے میں انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب نہ ہونے کے خلاف اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاج کیا۔ طلباء کا کہنا ہے کہ قبائلی اضلاع میں انٹرنیٹ کی عدم دستیابی کی وجہ سے 25,000 کے لگ بھگ طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ رہا ہے۔ HEC کی ایک پالیسی آ گئی ہے کہ ہم نے ان کو پروموٹ کرنا ہے یا
آن لائن کلاسز شروع ہوں گی تو آن لائن کلاسز میں پھر فاٹا کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہاں پہ انٹرنیٹ کی تصور ہی نہیں ہے, وہاں پہ نیٹ ورک نہیں ہے, تو انٹرنیٹ تو بہت بڑی چیز ہے. طلباء کا کہنا ہے کہ کورونا کی وجہ سے شہروں میں ہاسٹلز اور دیگر رہائشی جگہ بند ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنے آبائی علاقوں میں رہنے پر مجبور ہیں. اس صورتحال سے طلباء کو HEC کی جانب سے طلباء کے لیے آن لائن کلاسز کی پالیسی سے پریشانی کا سامنا ہے. ہمارا احتجاج اس لیے ہے کہ آج کل آن لائن کلاسز چل رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے, حکومت کو چاہیے کہ وہ ہمیں 3G اینڈ 4G دے دے تاکہ ہم کلاسوں تک ایکسیس حاصل کریں. مظاہرین نے وفاقی اور خیبر پختونخوا حکومت سے مطالبہ کیا کہ قبائلی اضلاع میں انٹرنیٹ بحالی کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں. کیمرامین غلام رسول کے ہمراہ گوہر محسود 24 نیوز اسلام آباد. حیدرآباد کے CJ کاؤس جی نفسیاتی ہسپتال میں شادی کی تقریب کا انعقاد کر کے SOPs کی دھجیاں اڑا دی گئیں. ہسپتال کے کلرک کی بھانجی کی شادی میں 300 سے زائد افراد کو مدعو کیا گیا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں حیدرآباد سے, جہاں کے نفسیاتی ہسپتال میں شادی کی تقریب کا انعقاد کر کے SOPs کی دھجیاں اڑائی گئی. ہسپتال کے کلرک کی بھانجی کی شادی میں 300 سے زائد افراد کو مدعو کیا گیا تھا. حیدرآباد سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, جس کے نفسیاتی ہسپتال میں شادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. 300 سے زائد لوگوں کو مدعو کیا گیا اور کورونا SOPs کی دھجیاں اڑا دی گئیں. ہسپتال کے کلرک کی بھانجی کی شادی میں 300 سے زائد افراد کو مدعو کیا گیا تھا. مناظر آپ دیکھ رہے ہیں, حیدرآباد کے نفسیاتی ہسپتال کے یہ مناظر ہیں جہاں پر شادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا اور کورونا SOPs کی دھجیاں اڑا دی گئیں. کلرک کی بھانجی کی شادی میں 300 سے زائد افراد ہیں جنہیں مدعو کر کے کورونا SOPs کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. نفسیاتی ہسپتال میں شادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے علی حمزہ سے. علی, اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے میں. جی بالکل, یہ سندھ کا واحد نفسیاتی اسپتال ہے جہاں پر شادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا اور اسپتال کے احاطے میں تقریب منعقد کی گئی جس میں SOPs کی دھجیاں اڑا دی گئی ہے. جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں اسپتال کے, ان کی بھی نالج میں یہ بات ہے, لیکن اس کے باوجود شادی کی تقریب کو نہیں روکا گیا ہے. 300 کے قریب افراد جو ہے اس تقریب میں مدعو کیے گئے ہیں. فنکشن جاری ہے اور بڑی تعداد میں مہمان جو ہے وہ اس میں شریک نظر آ رہے ہیں. فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو SOPs ہیں ان پر کہیں بھی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا, جبکہ جو نفسیاتی اسپتال کی انتظامیہ ہے وہ جان بوجھ کر اس طرح کی تقاریب کا جو ہے وہ ان کی اجازت دی جا رہی ہے, جبکہ کورونا کے جو معاملات ہیں اس کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے علی حمزہ, بہت شکریہ آپ کا. MWM کے سیکریٹری جنرل علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کا کہنا ہے کہ عزاداری ہماری رسم نہیں, عبادت ہے. ماہ محرم اور سفر میں عزاداری کے تمام پروگرام حسب سابق انجام دیے جائیں گے. صدر مملکت عارف علوی, وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری اور وزیر داخلہ اعجاز شاہ کے ساتھ میٹنگ میں معاملات طے پا چکے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ایک آئینی اور جمہوری ریاست کے اندر جبری گمشدگی افسوسناک ہے. مشاورت کے بعد یہ طے پایا کہ مجالس آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک رسم نہیں ہے, ہمارے لیے ایک عبادت ہے یہ. لہٰذا یہ عبادات جو ماہ محرم اور سفر میں ہم نے انجام دینی ہے, اس میں انہیں حسب سابق انجام دیا جائے گا. گھروں کی مجالس ہوں, امام بارگاہوں کی مجالس ہوں اور جلوس اعضاء ہوں, حسب سابق انجام پائیں گے. روایتی جلوس ہیں یا لائسنس دار جلوس ہیں, ان پر کسی قسم کی قدغن نہیں ہوگی, لیکن SOPs کی مراد کی جائے گی. اسلام آباد چڑیا گھر میں نایاب نسل کا ہرن زخمی ہو گیا ہے. ہرن کو طبی امداد کے بعد فیصل ایونیو چڑیا گھر منتقل کر دیا گیا. اسی بارے میں روزینہ علی کی رپورٹ دیکھیے. بڑی بڑی جھیل سی خوبصورت آنکھوں والے یہ ہرن ہے اسلام آباد کے فیصل ایونیو کے ساتھ واقع چڑیا گھر میں, جہاں آج اسلام آباد مرغزال چڑیا گھر کے زخمی ہرن کو بھی لایا گیا اور ہرنوں کی اس فیملی کا حصہ بنایا گیا. وزارت موسمیاتی تبدیلی کے ماتحت غیر سرکاری ادارے وائلڈ لائف بورڈ نے جانور منتقل کرنے کی جلدی دکھائی تو منتقلی کے دوران عملہ کی مبینہ غفلت سے قیمتی جانور نایاب نسل کا ہرن زخمی ہوا, جس کے بعد ہرن کو زخمی حالت میں فیصل ایونیو پر چھوٹے چڑیا گھر جو کہ صرف ہرنوں کے لیے ہی مختص ہے وہاں منتقل کیا گیا. چڑیا گھر انتظامیہ کے مطابق جانوروں کی منتقلی کے دوران ایک ہرن نے دوسرے ہرن کو زخمی کیا. ذرائع کے مطابق اس سے قبل چند چھوٹے جانور منتقلی کے دوران مر بھی چکے ہیں. کیمرامین اسماعیل مغل کے ساتھ روزینہ علی, 24 نیوز اسلام آباد. قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر حارث رؤوف کا کرونا وائرس ٹیسٹ پھر مثبت آ گیا ہے. 5واں ٹیسٹ منفی آنے پر حارث رؤوف کو لاہور طلب کیا گیا تھا, جہاں بایو سیکیور ماحول میں ان کا ٹیسٹ مثبت آ گیا. اب وہ گھر میں قرنطینہ کریں گے. حارث رؤوف کا ایک بار پھر سے کرونا وائرس کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے. 5واں ٹیسٹ منفی آنے پر حارث رؤوف کو لاہور میں طلب کیا گیا تھا, تاہم ایک بار پھر سے ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا, جس کے بعد وہ گھر میں ہی قرنطینہ کریں گے.
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने ज़िला खैबर में अपने आबाई इलाके भूटान शरीफ का दौरा किया, जहां उन्होंने कोरोना से मुतासरा 1000 मुस्तहिक अफराद में शाहिद आफरीदी फाउंडेशन की जानिब से राशन तकसीम किया। इस मौके पर बूम बूम आफरीदी ने अवाम पर जोर दिया कि कोरोना की रोकथाम के लिए हुकूमत की हिदायत पर अमल करें। उन्होंने दौरे के दौरान खुसूसी ताउन पर इंतज़ामिया और पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। शाहिद आफरीदी ने दौरे के आखिर में अपने वालिद की कब्र पर हाजिरी दी और फातिहा ख़्वानी की। लाहौर में दावत इस्लामी के ज़रिए तमाम थैलेसीमिया के मरीजों के लिए 100वां ब्लड कैंप लगाया गया। चाइना स्कीम लाहौर में लगाए गए ब्लड कैंप में 4000 से ज़ायद खून की बोतलें अतिया की गईं। कैंप में शहरी बड़ी तादाद में खून अतिया करने आए। जोन निगरान हाजी नईम अतारी का कहना है कि दावत इस्लामी मुल्क भर में अब तक 28,000 से ज़ायद खून की बोतलें अतिया कर चुकी है, जबकि निगरान काबीना दावत इस्लामी शबीर अतारी ने कहा कि ब्लड कैंप्स का ये सिलसिला जारी रहेगा। दावत इस्लामी के तहत ये होने वाला तकरीबन 100वां कैंप है, यानी 100 कैंप्स हमारे लाहौर के मुकम्मल हो चुके हैं और इस वक्त इस कैंप के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं वो कुर्बो जवार से तशरीफ़ ला रहे हैं। 100 से ज़ायद ब्लड कैंप पूरे लाहौर जोन में लग चुके हैं अल्लाह की रहमत से, और हमने 28,000 से ज़ायद ब्लड दे चुके हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अमीर अल सुन्नत की दुआ का हिस्सा पाने के लिए अभी ब्लड कैंप में इस्लामी भाइयों की आमदोरफ्त जारी है। थैलीसीमिया के मरीज़ों के लिए दावत इस्लामी वाले अमीर अल सुन्नत की आवाज़ पर, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादी साहब की आवाज़ पर और आपकी दुआ लेने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे खून देने के लिए इस्लामी भी आए हुए हैं। आज भी 400 से ज़्यादा इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे खून का अतिया दे रहे हैं। लाहौर की मवेशी मंडियों में SOPs की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। मंडियों में ज़ायद उम्र के अफराद और बच्चों की आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला जारी है। इसी बारे में फारान यामीन की रिपोर्ट देखिए। ऐलान ही रहा। मवेशी मंडियों में कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए इकदाम ही नहीं किए जा सके। काना, LDS सिटी और काछा मंडी में व्यापारी और खरीदारों ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया। बच्चे और जायद उम्र के अफराद भी मंडी में मौजूद रहे। कोई खड़ा ही नहीं है, ना कोई इंतजामिया है, ना कोई पुलिस है, ना कोई भी नहीं बंदा खड़ा। वो पुल के पास खड़ा होना चाहिए, उधर से एंट्री है ना पुल के नीचे, उधर खड़े होना चाहिए, उधर कोई भी नहीं। इंतजामिया की जानिब से SOPs पर अमल दरामद न करवाना वबा के फैलाव का सबब बन सकता है।